गया नूर रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़ातीन और हज़रात, नूर रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन जारी है। आप बराह रास्त देख रहे हैं हम टीवी पे। जी भैया आपका सवाल। मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि अगर कोई बंदा इंतकाल कर जाता है, क्या उसके ऊपर फितरा देना जायज़ है? वो जिसके बारे में आपने सवाल किया है, अगर आपके क़राबतदार हैं, मसलन वालिदैन, बहन भाई, बच्चे, और आप चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से दें, तो आप उनकी तरफ से लिल्ला या वैसे सदक़े के तौर पर दे सकते हैं। अगर उन पर कोई कर्ज़ा वग़ैरह बाकी, सबसे पहले वो अदा करें, ठीक। लेकिन कुर्बानी उनकी तरफ से करना बहुत अच्छा है, ठीक। उनकी तरफ से अल्लाह की राह में देना बहुत अच्छा है, उसका आपको सवाब मिलेगा, लेकिन वो फितरे के तौर पर लाजिम नहीं, लेकिन आप उनकी तरफ से अल्लाह की राह में दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा। और कभी भी दे सकते हैं राह खुदा, और जितना चाहें जब भी दें उनकी नीयत कर लें, तो आपका अपना सवाब ख़त्म नहीं होगा, उनको भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक। और मतलब कुर्बानी पहले अपनी हो, फिर आप किसी के नाम से करेंगे? लाजमी बात है, अगर आप पर वाजिब है, ठीक, अगर आप पर वाजिब है और आप अपनी नहीं कर रहे, दूसरे की कर रहे हैं, तो आपकी तो अदा नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। तो अगर आप अपनी कर चुके हैं और आपके पास गुंजाइश है, फिर आप दूसरे की तरफ। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी भैया। मेरा सवाल ये है कि जिस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, तो उसका फ़िदिया देना ज़रूरी है या नहीं? अगर ना दें तो वो गुनहगार होंगे या नहीं? ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, या बीमार है, या बिस्तर पर है, या बच्चा है, मैंने आपसे कहा 1 दिन का बच्चा बोल सकता है? नहीं, लेकिन वो या तो मालिक निसाब हो, या फिर ये कि घर में उसका जो भी कफील है वो जानता है, तो आप इसमें अगर रोज़ा नहीं भी रखा तब भी देना है, तो उसकी तरफ से तो ज़्यादा दें, शायद इसी बहाने उसको शिफा मिल जाए। आमीन आमीन। जी भैया। जी हज़रत साहब, मेरा ये सवाल है कि पिछला अगर किसी का फितरा रह गया है, तो क्या इस दफ़ा वो अदा करेगा? जल्द अदा करें, जो भी किसी के ज़िम्मे है, क्योंकि जो चीज़ वाजिब होती है अदा न की जाए तो वो आप पर रहती है। तो अगर आपको मालूम है पुराना कोई भी ज़कात सदक़ात जो वाजिब आपने वो नहीं अदा किए, फ़ौरन अदा करें, उसके लिए इंतज़ार ना करें। अगर सहूलत है तो फ़ौरन दें, नहीं है थोड़ा थोड़ा करके दें, लेकिन देर ना करें। जी। अब ये मौलाना साहब, ये जो अब डॉक्यूमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, क्या इन चीज़ों को दर्ज कर लेना चाहिए अपनी सहूलत के लिए कि आपको ये याद रहे? एक शख्स एडवांस देता रहता है, मसलन सारा साल देता रहता है, तो उसका दिल चाहता है कि आखिर में शुमार करे, तो अंदाज़ा ना करे, लिखा हुआ होगा तो बेहतर होगा। और अगर अंदाज़ा कर रहा है तो कम ना करे, फिर उसमें ये है कि गुंजाइश ये रखे कि ज़्यादा जाए। कोई जो आप कहते हैं ज़्यादा हो जाए तो उसका तो कोई नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो लिखना बेहतर होता है। जी वालेकुम सलाम। मज़ारात के बारे में, जैसे औरतों को मज़ार पे जाने पे मना किया जाता है, और ख्वाब में अगर कोई औरत मज़ारात को देखती है, जैसे अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा का मज़ार पहले से देखा हुआ है, पता है, और ख्वाब में भी देख रहे हैं, और नाम की भी बशारत होती है कि यूसुफ शाह गाज़ी के बाबा के मज़ार पर हैं आप, अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा के मज़ार पर हैं, तो उस सिलसिले में उस जाना चाहिए, वहाँ पे हाज़िरी देनी चाहिए, क्या है मतलब ये? ख़वातीन के लिए क्या हुक्म और आदाब क्या है? बेहतर जो होता है ना, असल में ख़वातीन को कभी पहले तो ये तसव्वुर नहीं करना कि वो कोई घटिया मखलूक है। उनका औरत होना कोई शर्म की बात नहीं है, वो भी अल्लाह की बनाई हुई हैं। अल्लाह ने अगर उनकी साख्त शेप अगर अलग बनाई है, तो उनके ज़िम्मे ड्यूटी और काम भी अलग है। ठीक। अब औरत मर्द बनने की कोशिश करे या मर्द औरत बनने की कोशिश, जब इस तरह आप करते हैं तो फिर आप लोग किसी न किसी बेतरतीबी और मुश्किल का शिकार होते हैं, गोया आप फितरत से लड़ते हैं। औरत की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया, क्योंकि उसको नाजुक बनाया, तो कभी उसके साथ बाप है, कभी भाई है, कभी शौहर है, कभी बेटा है, यानी हर लम्हे उसके साथ किसी न किसी का इंतज़ाम ताकि उसकी हिफाजत हो। औरत शायद इन बातों को अपनी पाबंदी समझ लेती है कि मैं कैद हूँ, मैं पाबंद हूँ, हालांकि ये उसकी हिफाजत का इंतज़ाम कि वो सब उसकी खिदमत कर रहे हैं, उनके ज़िम्मे उनके हुकूक रख दिए गए। औरत के लिए तन्हा कहीं जाना, खा वो मज़ार पर हो या बाज़ार हो,
شریعت پسند نہیں کرتی کہ وہ بے پردہ بے محرم باہر نکلے. دونوں لفظ یاد رکھیں, بے پردہ اور بے محرم باہر نہ نکلے. کیوں؟ دونوں صورتوں میں اس کو خطرہ ہے. کہیں اس کی پارسائی کا خطرہ, کہیں اس کی حفاظت کا مسئلہ, اور اس کو لوگ ایسے ہی تنگ کریں, دل آزاری ہو, تو وہ اپنے آپ کو اگر اس مشکل میں ڈال رہی ہے تو اس مشکل سے بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے. دونوں کو حکم ہے, مرد عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا. مگر آپ کے ہاں جو کچھ ہے, تو مزاروں پر عورت کا جانا بے پردہ بے محرم منع ہوگا. کبھی کبھار زیارت کے لیے با پردہ با محرم جائے اور شریعت کے خلاف کچھ نہ کرے, ضرور چلی جائے. یہ جو خواب میں آ جاتا ہے تو یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ان کو فوراً ایصال ثواب کریں. اس کا یہ مطلب وہاں حاضری نہیں ہے, تو آپ ایصال ثواب گھر سے کریں. والد کی قبر پر کبھی جانا ہے سال میں ایک مرتبہ یا کسی مزار پر, تو با پردہ با محرم. اور ایصال ثواب میں راہ خدا بھی آپ کچھ خرچ کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. ایصال ثواب ہوتا کیا ہے کیا کہ میں کوئی نیکی کروں. اگر میں نے کچھ کھلانا پلانا ہے تو غریبوں کو, بے شک. امیروں کو کھلانا جائز ہے, لیکن جن کو نہیں ملتا ہے ان سے دعائیں لوں نا میں. سبحان اللہ. کپڑے دے دیں گے, آپ کچھ پڑھ لیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز ہو تو ہی ایصال ثواب ہوگا. وہ ایک چمچ آپ نے چینی رکھ لی, ایک گلاس پانی رکھ لیا, تب بھی نہیں بھی رکھیں گے تب بھی ہو جائے گا. ایک صرف کال پہ جانے سے پہلے صرف ایک بات اس پہ, وہ جو ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا کیا ہے اللہ کی راہ میں, اس کا بڑا بندہ شرمندہ بڑا ہو جاتا ہے. بس انہی لوگوں نے ہی تو کام خراب کیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ کیا کہیں گے تو باقی چیزوں پہ جو لوگ کہتے ہیں, مثلا داڑھی نہیں رکھی تو وہاں نہیں سوچتا لوگ کیا کہیں گے, نماز نہیں پڑھی وہاں نہیں کہتا لوگ کیا کہیں گے. صرف ان چیزوں میں لوگ, ان چیزوں میں بالکل صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ایک ٹیلی فون کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم نور صاحب, میں مسز اسما تیمور بات کر رہی ہوں. جی مسز اسما تیمور. میرا ایک پرابلم یہ ہے, میرے بردر ان لا ہوتے ہیں USA میں. جی جی. ان کی اپنی وائف سے 8 ایئر کی میرج تھی, شی واز فارنر, اور 16 فیبرری کو دے گیٹ سیپریٹ. دا گرل ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ہم, ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی. اور 16 اپریل کو ان کی ڈائیورس فائل ہوئی کورٹ میں. اس سے پہلے ان لوگوں نے ایک ریٹن پیپر کے اوپر, بیکاز وہاں کے لا ایسے ہیں کہ عورت کو کافی رائٹس ہوتے ہیں اور بہت کچھ دینا پڑتا ہے, تو انہوں نے ان رائٹنگ ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ بلا وجہ ہم کورٹ فیس ضائع نہیں کریں گے, تو ہمیں کیا اس عورت نے رکھنا ہے اور کیا انہوں نے رکھنا ہے. دونوں نے میوچلی ایگریڈ کر کے اپنے ایسیٹس کو اس پہ سگنیچر کیے, دونوں کے وٹنسز نے بھی سگنیچر کیے. اچھا جی. اس کو انہوں نے نوٹری ریپبلک سے اسٹیمپ کرایا, اور پھر اس پیپر کو لے کر کے وہ کورٹ میں گئے. کورٹ نے 16 اپریل کی ان کو ڈیٹ دی تھی. یہ فیبرری سے اپریل کے 16 اپریل کو جب یہ گئے کورٹ میں, تو کورٹ نے ایک لیٹر جاری کر دیا کہ یہ لوگ ڈائیورسڈ ہیں اب, ٹھیک ہے. اور 18 جولائی کو میرے بردر ان لا کی جب برتھ ڈے تھی اینڈ آل, وہ لڑکی جو ہے وہ روتی پیٹتی واپس آ گئی کہ نہیں تم نے تو مجھے طلاق نہیں دی ہے, اسلامی لا کے مطابق تو تم نے 3 دفعہ طلاق نہیں کہا, میری طلاق نہیں ہوئی. اصل میں میرے بردر ان لا اکیلے رہتے ہیں اور وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ خود زیادہ آزادی کے چکر میں ان کو چھوڑ گئی, اور پھر 1-2 مہینے میں اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے. سوال اتنا ہوا یہ ہے کہ وہ بھی, ان کو بھی, وہاں پہ میرے بھائی کو بھی, وہاں کے کوئی علماء یہ کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے, جبکہ ہم لوگ اس بات پہ بہت پریشان ہیں کہ ہمیں ایسا رستہ ہونا چاہیے خدا نخواستہ جس میں ہمارا دین اور ایمان نہ جاتا رہے. یہاں پہ بھی ہم کچھ لوگوں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی ہے, کچھ کہتے ہیں ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جی ٹھیک تفصیل میں نہیں, سوال کی بنیاد میں سمجھ گیا ہوں. اب یہ کہ میرے نہیں معلوم ٹائم کتنا, مطلب 4.5 منٹ ہے. طلاق کے مسئلے پہ اگر ہوتا کوئی, ہمیں مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں کہ جی ہم ٹی وی سے کہیں کہ ہفتے میں کم از کم 1 دن یہ پروگرام جاری رکھیں. جی کافی لوگوں نے تو اور یہ بھی بہت زیادہ میرے پاس سفارش ہے کہ جی آپ کی یہ جو شب قدر کی تقریر اور دعا وہ پوری یعنی بغیر وقفے کے دوبارہ دکھا دیں. بہرحال وہ انتظامیہ کا مسئلہ. طلاق نکاح کہتے ہیں باندھنے کو, طلاق کہتے ہیں کھولنے کو. ٹھیک. مرد کو طلاق کا حق ہے. ٹھیک. وہ جنگل میں کھڑا ہو کر اکیلا کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں. ٹھیک. پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوگا, صرف اتنا کہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں تو نہیں, کس کو دیتا ہوں.
ٹھیک بیوی کا نام لے یا بیوی کہہ دے ٹھیک تو اس کے طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی، خواہ بیوی نے یا کسی اور نے سنا یا نہیں سنا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دی ہے، ہو گئی طلاق. لکھی ہے کسی اور نے لکھی ہے، اس نے دستخط کر دیے، ہو گئی. یہ جو خلا کہلاتا ہے، اگر خلا میں دونوں نے دستخط کیے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے میں طلاق دے رہی ہوں، بھلے وہ وہاں کے قانون میں عورت نے نہیں بھی کیے، وہ کہہ رہا ہے میں نے کیے ہیں، اگر اس نے طلاق پہ دستخط کیے ہیں طلاق ہو گئی ہے. اور اگر کورٹ نے کہا ہے کہ تم دونوں کی طلاق ہو گئی اور ان دونوں نے مان لیا ہے، اقرار کیا ہے، وہ سامنے موجود ہے، تو چونکہ وہ اقرار کر رہا ہے اس کا اقرار مانا جائے گا. اگر کورٹ خود سے دے رہی ہے، جس طرح پاکستان کی کورٹ دے دیتی ہے خلا، جب تک شوہر دستخط نہ کرے یا خود نہ کہے ہم نہیں مانتے. وہ مسلم فیملی لاز اور وہ سارا انہوں نے جتنا بتایا ہے. اب یہ کہ وہ لوٹ رہے ہیں یا نہیں پری نیپچول کیا ہے یا نہیں کیا، ہماری اس سے غرض نہیں. ہم نے شریعت کی بات بتانی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ جو طلاق نامہ ان کے درمیان ہوا وہ کیا تھا. ٹھیک، تو جب وہ کلیئر ہوگا ہم تب بتا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال آپ بھی پوچھ لیں. اور لفظ دین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ دین، لفظ دین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اور اس کے علاوہ فرقہ ناجی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، وہ کون سا فرقہ ہے اور اس فرقے کی پہچان کیا ہے؟ دیکھیں جی، لفظ دین کے معنی میں بتا چکا ہوں، قانون. اب یہاں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے قانون ملا ہے ہمیں، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، 73. ان میں سے ایک کے سوا باقی سب جہنمی، الا واحدہ کے الفاظ ہیں، کلہم فی النار الا واحدہ، یہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے. اس ایک کے لیے جو احادیث ہیں اس کے مطابق حضور نے فرمایا وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ جماعت ہوگا، یعنی اس کے عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح متواتر آ رہے ہیں ان اعمال اور عقائد پر ہوگا. اس کی تفصیل میری ایک کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے دیوبند سے بریلی. اس میں اردو انگلش میں نے اس حدیث کو بھی لکھا ہے اور اس حدیث کے آگے اس کی پوری شرح بھی کی ہے، تو آپ کو وہاں مل سکتا ہے. تو ہم اس فرقہ ناجیہ کو جماعت کہتے ہیں، یعنی نجات پانے والی، اور اس کا نام نبی پاک نے بتایا کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی، اس لیے اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. مطلب اس پہ آپ کی اجازت سے کل آپ جائیں گے تو مزید بات کر لیں گے. وہ 6:47 ہے جی لاہور میں افطار کا وقت، اور راولپنڈی اسلام آباد میں 6:46 ہے غالباً. مطلب اجازت اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. یہ چند ساعتیں ہیں، اللہ کرے ہم کچھ کما لیں. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. عزیز خواتین و حضرات، ایک سپریم بریک کی طرف پڑھیں گے، اور جب انشاءاللہ واپس آتے ہیں تو بچوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھیں گے، اور جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ چند ساعتیں ہیں، اللہ کرے ہم کچھ کما لیں. ایک سپریم بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. چھا گیا نور رمضان.